अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान कंप्लीट हो चुकी है और सूरह आल इमरान को याद रखने के लिए माइंड मैप एक मुझे मिला, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। और जिस स्कॉलर ने ये माइंड मैप बनाया है, अगर आप ये देखिए तो उन्होंने आल इमरान की जो 200 आयतें हैं उनका जो मेन थीम बताया है वो है अस्सबात, ठीक है। और अस्सबात के बाद देखिए इस सेंटर वाले बाद उन्होंने दो बड़ी शाखों में सूरह आल इमरान को डिवाइड किया है। और एक जो शाख है पूरी वो 1 से लेके 120 आयतें वहाँ तक जा रही हैं, और दूसरी जो शाख है वो 121 से लेके 200 तक, यानी कि 121 से लेके 200 लास्ट तक की जो आयतें हैं उन्होंने उसको इस बड़े कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये दो बड़ी शाखें क्या हैं और किस तरह से इन शाखों को मज़ीद डिवाइड किया गया है, आपकी आसानी के लिए मैंने मज़ीद कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उनको हम देखते हैं। इस स्लाइड में देखिए सूरह आल इमरान की जो थीम है जिसको अस्सबात लिखा हुआ था, वहाँ पे अस्सबात का मतलब होता है साबित कदमी और इस्तेहकाम। आपको याद होगा सूरह बकरा की जो मेन थीम थी वो थी अबूदियत। हमने पूरा जो सूरह बकरा पढ़ा उसकी जो बेसिक थीम थी जिसके गिर्द तमाम आयतें घूम रही थी वो थी अबूदियत, बंदगी, अल्लाह की बंदगी। अल्लाह की बंदगी के लिहाज से कितने लोगों की किस्में हैं, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर अल्लाह ताला ने जब कहा तमाम बनी नौ इंसानियत को कहा कि मेरी इबादत करो, जिसने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। फिर उसके बाद जब अबूदियत की इब्तिदा हुई, हज़रत आदम का ज़िक्र हुआ, हज़रत आदम का ज़िक्र। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने किस तरह से बनी इसराइल को उस अबूदियत के लिए आज़माया। और फिर उसके बाद उसकी जो नेगेटिव एग्जांपल्स के तौर पे हमने देखा था बनी इसराइल थे, उन्होंने क्या क्या किया, जब भी उनको कुछ कहा जाता था तो वो किस तरह से रिएक्ट करते थे। उसके बाद फिर पॉजिटिव एग्जांपल के तौर पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र किया और कहा कि हज़रत इब्राहीम को जो भी अबूदियत के लिए जितने भी टेस्ट उनके हुए उन पे वो पूरे उतरे। और उसके बाद फिर तहवील किबला का जो सारा वाक़या कि अब यहूदियों से यानी कि बनी इसराइल से वो मनसब लेके उम्मत मुहम्मदिया को वो सुपुर्द कर दिया गया है। अब उनका नया किबला है, उनका नई शरीयत है, कुरान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लीडर हैं। अब हमने उनकी क़यादत में एक नई जो जमात बनी जिसको अल्लाह ताला ने उम्मत वस्त कहा। और उम्मत वस्त को अल्लाह ताला ने फिर के उनकी ट्रेनिंग के लिए किस तरह से ट्रेनिंग की वो हमने पूरा सेकंड पारे में पढ़ा। और ये तो मेन जो कहने का मकसद ये है कि पूरी सूरह बकरा को अगर हम देखें तो उसकी जो बेसिक थीम है ना वो अबूदियत ही है। अबूदियत के गिर्द ही आपका सारा का सारा जो मेन सूरह बकरा है वो घूमती है। सूरह आल इमरान यानी कि अब आप मुसलमान, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप बंदगी में आ गए, अल्लाह की बंदगी में आ गए, आपने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, उबूदियत आपने इख्तियार कर लिया, अल्लाह ताला की सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद आपको मुस्तहकम होने की ज़रूरत होगी, साबित कदमी की ज़रूरत होगी, जमे रहने की ज़रूरत होगी। उसके लिए फिर जब हम सूरह आल इमरान पढ़ते हैं तो उसको जो स्कॉलर्स ने जो दो बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, जो शुरू की स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी 120 तक, पहली आयत से लेके 120 तक को उन्होंने एक बड़ा पोर्शन बनाया। और उसके बाद 121 से लेके 200 यानी कि सूरत के आखिर तक उन्होंने उसको एक दूसरी कैटेगरी का नाम दिया। पहली जो 120 आयतें हैं, तो जब भी हम इसको सूरत को रिवाइज़ करेंगे सूरह आल इमरान को, तो हमारे जहन में ये दो बड़े खाके ज़रूर रहने चाहिए और इस लिहाज से हम इनकी रिविज़न करेंगे। तो 1 से लेके 120 तक की जो मेन थीम है वो है बैरूनी नज़रियात के मुकाबले में फ़िक्री इस्तेहकाम। बैरूनी नज़रियात कौन से हैं? जैसे हम इन 120 आयतों में, शुरू की जो 120 आयतों में हम अहले किताब का ज़िक्र बहुत पढ़ेंगे कि किस तरह से अहले किताब के साथ जो है अब उनके नज़रियात से हमारा मुकाबला है, मुसलमानों का मुकाबला, उनकी जो फ़िक्री इस्तेहकाम का जो मुकाबला है वो उनकी बैरूनी नज़रियात से है। तो वो हमने इनमें पढ़ा और पढ़ेंगे। और उसके बाद जब 121 से लेके आखिर तक दाखिली इस्तेहकाम यानी कि आप अंदरूनी तौर पर एक मुसलमान को कैसे मुस्तहकम होना है, उसके लिए हमने फिर जंग ओहद में जो नाकामी हुई उससे कैसे सबक लिया और अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें हमारी रहनुमाई करते हैं तो हम कि हमारी दाखिली इस्तेहकाम हम अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम हो सकें, उसकी कैफियत बयान की जाएगी। अब देखते हैं कि जो बैरूनी नज़रियात के मुकाबले में फ़िक्री इस्तेहकाम वाली जो मेन हेडिंग है जिसमें
شروع کی 120 آیتیں آتی ہیں ان کو فردر کیسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ان کے لیے میں آپ سے سب سے یہی کہوں گی کہ اپنے مصحف کو کھول کے آپ ان آیتوں کو آیت وائز دیکھتے جائیے اور ان کی ہیڈنگز کو یا تو اسٹکی نوٹ کے ذریعے سے یا ایک پین کے ذریعے سے ان کے اوپر لکھ لیں، تاکہ جب بھی آپ پہلی 6 آیتیں پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہیڈنگز رہیں کہ اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے اور اللہ کی جانب سے ہدایت کا بندوبست ہے۔ ہم نے کیونکہ کتابوں کا ذکر پڑھا 7 سے لے کے 9 تک جب ہم پڑھتے ہیں آیتوں میں، تو قرآن پڑھنے والوں کی 2 قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ کیسے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور جو راسخون فی العلم ہے وہ قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں، اور پھر ان کی مومنوں کی التجا والی جو 2 آیتیں ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گی۔ آیت نمبر 10 سے لے کے 17 تک اس پورے ڈسکورس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بتایا، اور خواہشات سے لگاؤ کی والی آیت وہ جو زین للناس حب الشہوات وہ اس میں آ جاتی ہے۔ 18 سے لے کے 20 تک اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور حجت کا قیام، وہ جو شہید اللہ انہ لا الہ الا هو ہے نا، وہ والی آیت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد 21 سے لے کے 25 تک ہم اہل کتاب کا ذکر شروع کرتے ہیں، جیسے وہ انبیاء کا قتل کر دیا کرتے تھے اور انصاف پر قائم لوگوں کا قتل کر دیا کرتے تھے، اور اہل کتاب کی جو فطرت ہے ان کا پتہ چلے گا ہمیں ان آیتوں میں۔ آیت نمبر 26 سے 27 2 آیتیں ہیں جس میں ہم اللہ کی قدرت ہر شے پر، جس میں تولج اللیل فی النہار، اور اس سے پہلے اللہم تو جسے چاہے عزت دے اور ذلت دے، وہ والی جو 2 آیتیں ہیں وہ ان 2 آیتوں میں آ جائیں گی، 26 اور 27 میں۔ 28 سے لے کے 30 تک کافروں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کو دوستی کیسی ہو، اور وہ ان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 31 سے لے کے 32 جو 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ کی محبت کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ وہ والی آیتیں آ جائیں گی۔ تو یہ 32 تک ایک ڈسکورس ختم ہوتا ہے، جس کو مزید چھوٹے چھوٹے انہوں نے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور اگر آپ اسٹکی نوٹس کے ذریعے اپنے مصحف پہ ان کو لگا لیں، لکھ لیں، تو بہت اچھے سے آپ کو ریوائز کرنے میں ایزی رہے گا۔ نیکسٹ میں جو ہے ایک بڑا ڈسکورس 33 سے 32 تک ہم نے پڑھ لیا، 33 سے لے کے 59 تک کو انہوں نے قصہ مریم کے نام سے جو اسکالرز ہیں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور اس قصہ مریم میں بھی مزید 4 ہم نے ٹاپکس پڑھے تھے۔ سب سے پہلے جو 33 سے لے کے 37 تک جو آیتیں تھیں اس میں مریم کی پیدائش، حضرت مریم کی پیدائش، جو ان کی والدہ نے دعا کی تھی، اور ان کی مریم کی پیدائش اور ان کی کفالت کا ذکر آیا تھا۔ اس کے بعد 38 سے لے کے 41 تک حضرت زکریا کا قصہ ہے کہ وہ انہوں نے جب دیکھا حضرت مریم کے پاس رزق آ رہا ہے تو انہوں نے فوراً دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد 42 سے لے کے 48 تک حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بشارت جو حضرت مریم کو دی گئی وہ ہے، اور پھر 49 سے لے کے 59 تک جو 10-11 آیتیں ہیں اس میں حضرت عیسیٰ کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کی خصوصیات بتائی گئیں کہ ان میں کیا کیا صفات تھیں، اور انہوں نے کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یہ ساری چیزیں ہم اس میں، تو یہ 59 تک یہ پورا سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد 60 سے لے کے 91 تک یہ ایک بڑا ڈسکورس ہے جس کو اہل کتاب کے نام سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ان کا ریویژن کریں سورہ آل عمران کی تو ان آیتوں کے لحاظ سے کہ اس میں ہم پورا اہل کتاب کا ذکر پڑھیں گے، اس میں بھی اگر دیکھیں مزید انہوں نے 3 میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ 60 سے لے کے 64 5 آیتیں ہیں جس میں نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کی جو آیات ہیں وہ اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 65 سے لے کے 85 یہ جو تقریباً 20 آیتوں کا جو ایک مجموعہ ہے اس میں اہل کتاب کی صفات اور ان کا رد، کہ ان کی کیا صفات تھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رد کیا، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 86 سے لے کے 91 تک گمراہوں کی ہدایت سے مایوسی۔ یہ کہاں ہے 91؟ بالکل 3rd پارہ اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 3rd پارہ اینڈ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ کفار جو ہیں وہ ان کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور کچھ لوگ ہیں موت کے وقت ان کو یاد آتا ہے توبہ کرنا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو توبہ نہیں نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ہم نے 86 سے لے کے 91 تک ان آیتوں کا ہم نے ذکر پڑھنا ہے۔
اس کے بعد جب ہم 4th پارہ سٹارٹ کرتے ہیں 92 آیت سے، تو 92 آیت میں ہم نے محبوب چیزوں میں سے خرچ کے ذریعے نیکی جو پڑھا کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہیں کرتے، وہ ایک ہی آیت ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 93 سے لے کے 95 تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی ناپسندیدہ اشیاء کو حرام قرار دینے میں یہود کی افتراء، یہود نے کس طرح سے خود سے گڑھ لیا کہ حضرت یعقوب یعنی کہ حضرت اسرائیل جو چیز نہیں کھاتے تھے انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام نہیں کیا تھا، وہ والی آیتیں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 96 سے لے کے 97 میں بیت الحرام کا جو مقام ہے، مکہ کا ہی ذکر آئے گا، بکہ، اور اس کا مقام اور اس کی اہمیت کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 98 اور 99 یہ 2 آیتیں ہیں جس میں اہل کتاب کے کفر کا رد کیا جا رہا ہے کہ اب اہل کتاب جو کفر پہ ہے نا، انکار کر رہے ہیں اور اب مان نہیں رہے، ان کا ان 2 آیتوں میں ذکر ہے۔ اس کے بعد 10 آیتوں کا جو سلسلہ ہے، آیت نمبر 10-11 آیتوں کا 100 سے لے کے 110 تک مومنوں کے لیے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں مومنوں کو کچھ حکم دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 111 سے لے کے 120 اہل کتاب کے احوال اور کافروں کی جزا، ان کا ذکر پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ 120 آیتوں کا جو پہلا سلسلہ ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ بیرونی نظریات کے مقابلے میں فکری استحکام، یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 121 سے لے کے جو آخری آیت تک جو ہیڈنگ ہے وہ ہے داخلی استحکام کی کیفیت، کہ آخر مسلمان بیرونی نظریات کے مقابلے میں تو وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی فکر کو مستحکم بنانا ہے، اپنی سوچ کو کیسے مستحکم بنانا ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلے ہے کہ اندرونی جو ہماری داخلی استحکام ہے وہ ہماری کیسی ہونی چاہیے، وہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 121 سے لے کے 200 تک۔ داخلی استحکام کی کیفیت، تو 121 سے لے کے 129 121 سے 129 تک ہم جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں آپ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا حوالہ دیا، پھر جنگ احد کا ذکر کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد آئی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد 130 سے لے کے 141 تک مومنوں کو فرائض اور ان کا امتحان دیا جا رہا ہے، ان کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ تم نے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے۔ اس میں وہ آیتیں ہمیں ساری یہ جو 11-12 آیتیں ہیں ان میں ہمیں یہ چیزیں ہم نوٹ کریں گے کہ مومنوں کے فرائض اور ان کا امتحان، یہ ان آیتوں میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے 142 سے لے کے 156، یہ بھی ایک لمبی سی آیتوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا اور کہا کہ جنگ احد میں ہزیمت کے یعنی کہ جو شکست تھی جنگ احد کی، اس کے اسباب کیا تھے، اس پہ کمنٹری ہوگی۔ اس کے بعد 157 سے لے کے 158 یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ لڑنا ہے، جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 159 سے 164 تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر ہے کہ تم لوگ لنت لہم، ہے نا، کہ آپ اگر نرم خو نہ ہوتے تو آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، اور آپ کو کیا کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے 165 سے 174، یہ بھی ایک لمبا ایک ڈسکورس ہے جس میں احد کی ناکامی کے سے سبق اور شہداء کی منزلت بتائی جا رہی ہے۔ 175 سے 179 تک شیطان اور اس کے اولیاء سے ہوشیار رہنا ہے، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ شیطان اور اس کے اولیاء تمہیں بھٹکانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شیطان ہی ہیں اور ان کے اولیاء ہی ہیں، وہ اپنے کے ذریعے سے، تو ان سے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے، تو ان سے ہوشیار رہو۔ 180 سے 184 یہاں پہ یہودیوں کا بخل اور بخل کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ بخل یعنی کہ وہ جو سٹنجینس ہے ان کا، روک کے رکھنا، اپنے پاس نہ دولت کو خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے علم کو وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ ان کا بخل اور بخل کا جو انجام ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے ان 4-5 آیتوں میں۔ اس کے بعد 185 سے لے کے 186 فانی دنیا
وہ جو ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت، فانی دنیا اور صبر اور تقوی کی اہمیت فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 187 سے 189 تک میں اہل کتاب کی عہد شکنی اور ان کی صفات کا ذکر ہے، اور آخری جو 11 آیتیں ہیں وہ تو ہم اکٹھے ہم پڑھ ہی رہے تھے کہ آخری 11 آیتوں کو ہم نے ایک ساتھ ذہن میں رکھنا ہے، ان کو اس طرح سے ہمیشہ جب بھی اس کو ریوائز کرنا ہے تو ان کو اکٹھا یاد کرنا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے ان کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں مختلف پورشنز میں، تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک پورا ٹاپک ذہن میں آ جاتا ہے، اور اس طرح سے جو پوری سورہ آل عمران ہے اس کو ریوائز کرنا ایزی ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ مائنڈ میپ، یہ جو ڈویژن ہے یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی۔ ضرور اس پہ عمل کیجئے، اپنے مصحف میں ان ہیڈنگز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور خود پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے کہ کیا واقعی یہ ہیڈنگز ان پر فٹ بیٹھ رہی ہیں یا نہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی اور اس کو انہی کو کسی اور اپنے الفاظ میں بھی ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور شیئر کیجئے سب کے ساتھ کہ سب کی ہیلپ ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔